अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सबका ठीक ठाक है? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कोई फ़ायदा हो रहा होगा। मेरी ये जो रमज़ान सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हैं, जिसमें मैं पारास को लेके चल रही हूँ। अभी हम पारा नंबर 8 पे पहुँचे हैं और मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आपके नॉलेज में ऐड ऑन हुआ होगा, कि मुझे खुद बहुत कुछ समझ आ रहा है। तो मेरा दिल था कि मैं तो पढ़ ही रही हूँ, तो लेट्स जस्ट रिकॉर्ड इट, और हम एक समरी क्रक्स लोगों के सामने प्लेट में पेश कर दें, ताकि किसी का कुछ फ़ायदा हो जाए। हाँ जी, अब इस पारा नंबर 8 में क्या है जी, मुर्दा जानवर ना खाने की बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने ताकीद किया है कि मुर्दार नहीं खाना, ये हराम है। अब ममानियत है इसमें, और आपको पढ़ के बताती हूँ। कफ़ारे मक्कम मुर्दार खाते, और जब इन्हें कोई इस नशेस्ता हरकत पर कहता तो वो उल्टे मुसलमानों पर ही एतराज़ करते कि वाह हो तुम लोगों, जिसे मार डालते हो उसे तो खाते हो, और जिसको खुदा मारता है उसको तुम नहीं खाते। इसी के जवाब में खुदा ने इस आयत में आयत नाजिल की। ठीक है जी, और वो क्या आयत है? तो अगर तुम इसकी आयतों पर ईमान रखते हो तो जिस ज़बीहे पर बवक्ते ज़िबा खुदा का नाम लिया गया हो इसी को खाओ, और तुम्हें क्या हो गया है कि जिस पर खुदा का नाम लिया गया हो इसमें से नहीं खाते हो, हालांकि जो चीज़ें उसने तुम पर हराम कर दी वो तुमसे तफसीलन बयान कर दी हैं, मगर वहाँ जब तुम मजबूर हो तो अलबत्ता हराम भी खा सकते हो, और बतेरे तो ख्वामख्वाह अपनी नफसानी ख्वाहिशों से समझे बूझे लोगों को बहका देते हैं। तुम्हारा परवरदिगार तो हक से तजावुज़ करने वालों से खूब वाकिफ़ है। ठीक है जी, अब उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप बिल्कुल नहीं खा सकते, वो मैं आपको गिनवा देती हूँ। इसको पता है, मुर्दार को मना करने के पीछे भी एक तिब्बी कायदा है, मेडिकल साइंस है, और वो क्या है कि इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ के नुकसानात होते हैं। अल्लाह ताला हमारी बेहतरी चाहता है, इसलिए अल्लाह ताला ने हमें मना किया है। और पिछली वीडियोस में मैं हराम चीज़ों का तो आपको बता चुकी हूँ, जो कि आप नहीं खा सकते। उसमें मुर्दार भी था कि मुर्दा जानवर को ना खाओ, अब उसकी डिटेल भी बता दी है कि वो क्यों ना खाओ। ठीक है जी, और उन लोगों की क्या साइंस थी, वो लोग क्या सोचते थे, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम हज़रत हमज़ा के ईमान लाने का वाक़या पढ़ लेते हैं। उसमें क्या हुआ था जी, एक दफ़ा अबू जहल ने रसूल पाक के साथ बेदबी की, और हज़रत अमीर हमज़ा शिकार पर थे। जब वापस आए और खबर मालूम हुई तो गुस्से में अबू जहल के सर पर एक कुमान मार दी कि इसका सर फट गया, और हज़रत हमज़ा इसी वक्त ईमान लाए। इस वक्त ये आयत नाजिल हुई तो गोया नूरानी जिंदा हज़रत हमज़ा हैं, और तारीकी में गिरफ्तार अबू जहल। जो ईमान लाते हैं उनका दिल रोशन और कफ़ार के दिल तारीक होते हैं। मोमिन की निशानियाँ है कि गरूर नहीं करता और हर वक्त मरने की तैयारी में होता है। अल्लाह ने शैतान को बुराई और अंबियाओं को नेकी अता करके मीज़ान बराबर कर दिया, और इंसान को दिमाग दे के अशरफुल मखलूक़ात बनाकर उसके ऊपर छोड़ दिया कि वो अपने लिए क्या पसंद करता है। ठीक है जी, और ये भी बड़ी एक बात है कि कुफार के मुताबिक जो है ना, न्याज के जानवरों की 3 इकसाम थी। वो ये लोग क्या करते थे कुफार, ये भी सुनने वाला है जी। इन्होंने 3 किस्म के जानवरों की ना की हुई थी, अलहदा कैटेगरीज बनाई हुई थी। अरब के मुशरिकीन ज़कात के इवज़ जो हिस्सा खैरात के वास्ते निकालते तो अपने खेतों में एक लकीर खींच लेते थे कि ये खुदा का है और ये बुतों का हिस्सा अलग है। ठीक है जी, ये करते थे लोग हरकत। इसी तरह चौपायों में भी ये लोग ये करते थे। इनको मालूम होता था कि खुदा का हिस्से का जानवर, या चौपायों में जानवर होते हैं ना, चौपाया उसी को बोलते हैं। तो जब इनको मालूम होता था कि खुदा, जहाँ ख़त पहले खींच लेते थे ना ये लोग, लकीर खींच लेते थे, जब इन्हें पता चलता था खुदा के हिस्से का जानवर मसलन मोटा ताज़ा हो गया तो उसको बदल कर बुतों की तरफ कर देते थे, लेकिन बुतों की न्याज की अच्छी चीज़ खुदा की तरफ नहीं बदलते थे। खुदा के हिस्से से मेहमानों मोहताजों को खिलाते थे, और बुतों के हिस्से से ख़ास जो है ना पुजारियों को ये लोग खिलाते थे। और अगर इत्तफाक़न खुदा की न्याज की चीज़ बुतों के हिस्से में जा पड़ती थी तो इसे ना उठाते, और बुतों की चीज़ अगर खुदा के हिस्से में जा पड़ी तो इसे फ़ौरन उठा लेते। इन्हीं बातों की तरफ इशारा करके खुदा ने जो है ना ये आयत नाजिल की थी, और वो क्या थी, और ये लोग खुदा की पैदा की हुई खेती और चौपायों में से हिस्सा करार देते हैं, और अपने ख्याल के मुवाफिक कहते हैं कि ये तो खुदा का हिस्सा है और ये हमारे शरीकों का, यानी जिनको हमने खुदा का शरीक बनाया है। फिर जो हास इनके शरीकों का है वो तो खुदा तक नहीं पहुँचने का, और जो हिस्सा खुदा का है वो इसके शरीकों तक पहुँच जाएगा। ये क्या ही बुरा हुक्म लगाते हैं। और इसी तरह बतेरे मुश्रिकों को इनके शरीकों ने अपने बच्चों के मार डालने को अच्छा कर दिखाया है, ताकि इन्हें
ہلاکت میں ڈال دیں اور ان کے سچے دین کو ان پر غلط ملت کر دیں، اور اگر خدا چاہتا تو یہ لوگ ایسا کام نہ کرتے، تو تم اے رسول کو ان کی افترا پردازیوں کو خدا پر چھوڑ دو۔ اور یہ لوگ اپنے خیال کے موافق کہنے لگے کہ یہ چوپائے اور کھیتی اچھوتی ہے، ان کو سوا اس کے جسے ہم چاہیں کوئی نہیں کھا سکتا۔ اچھا، اب اس میں کیا ہے جی؟ اور ان کا یہ بھی خیال ہے کہ کچھ چارپائے ایسے ہیں جن کی سواری حرام کی گئی ہے، اور کچھ چارپائے ایسے ہیں جن پر بوقت ذبح خدا کا نام تک نہیں لیتے، اور پھر یہ ڈھکوسلے خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور یہ سب خدا پر افتراء بہتان ہے، اور خدا ان کی افتراء پردازیوں کو بہت جلد سزا دے گا۔ اور کفار یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ وقت ذبح ان جانوروں کے پیٹ میں ہے جنہیں ہم نے بتوں کے نام پر چھوڑا اور زندہ پیدا ہو تو صرف ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مرا ہوا ہو تو سب کے سب اس میں شریک ہیں۔ خدا ان قریب ان کی بات بنانے کی سزا بے شک ان کو دے گا، وہ حکمت والا بڑا واقف کار ہے۔ بے شک جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بے سمجھے بوجھے بے وقوفی سے مار ڈالا، اور جو روزی خدا نے انہیں دی تھی اسے خدا پر افتراء بہتان باندھ کے اپنے اوپر حرام کر ڈالا، وہ سخت گھاٹے میں ہے۔ یقیناً راہ حق سے بھٹک گئے، وہ ہدایت پانے والے تھے بھی نہیں۔ ان کے دلوں پہ یعنی کہ اللہ پاک نے پہلے ہی مہر لگائی ہوئی تھی۔ یہ لوگ یہی کہتے تھے نا کہ اگر اللہ چاہے تو ہم کیوں ایسا سوچے، اللہ چاہے تو ہم کیوں، اگر یہ راہ ہماری ٹھیک نہیں ہے، راہ مستقیم نہیں ہے، صراط مستقیم نہیں ہے، تو اللہ چاہتا تو ہم اس پہ کیوں چل رہے ہوتے، اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے، تو اللہ ہماری سوچوں کو بند کر دیتا ہے۔ یہ لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ سیدھا سیدھا بتاتے ہیں کہ ہاں کچھ لوگوں کے دلوں پہ میں مہر لگا دیتا ہوں، کیونکہ جن کا پتہ ہے کہ اس نے ایمان نہیں لانا ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے اور ان کے دماغوں کو بھی بند کر دیتا ہے۔ اور واقعی اللہ چاہتا تو ایسا نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دو راستے خود بنائے ہیں تاکہ ایک میزان پیدا کر دیا ہے، جیسے نیکی اللہ تعالیٰ اچھوں کو بروں سے علیحدہ جو کرنا چاہتا تھا، جنت و جہنم کا کانسیپٹ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا تھا، تو اس لیے سوچ پہ اللہ تعالیٰ نے نہیں ٹھپا لگایا تھا کہ بس تم لوگوں نے اچھا ہی سوچنا۔ شیطان بھی اسی لیے تھا نا، اس کو بھی کھلی چھوٹ اسی لیے تھی نا، تو جنت و جہنم کا کانسیپٹ بھی اسی لیے۔ تو واقعی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اللہ چاہتا تو سب نیک ہو جاتے، لیکن آخرت کے روز کا بھی تو ایک آنا ہے نا، تو اس کے لیے یہ سارا سمجھ لیں پلان ہے۔ اچھا، اب اس کو میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں۔ عرب کے ایام جہالت کے برے عادات و اطوار کی تو کوئی حد نہیں تھی۔ ان کے ایک یہ بھی تھا کہ ان میں سے کسی کے ہاں جب لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کی ملامت کرتے تھے، اور وہ ننگو آر کے مارے اسے مار ڈالتے تھے کہ بھئی اسے کون پالے گا، مار دیتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے، اور پجاریوں کے بہکانے سے بتوں کے آگے بھینٹ بھی چڑھا دیتے تھے، اور اپنے خیال میں اسے بہت ہی اچھا کام سمجھتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ نیاز کے جانور ان لوگوں نے 3 قسم کے ٹھہرا رکھے تھے۔ ایک وہ جسے ہر کوئی نہ کھا سکے، دوسرا وہ کہ جس کی پیٹھ پر سواری نہیں کر سکتے تھے، اور تیسرا وہ جو بتوں کے آگے بھینٹ چڑھاتے تھے، خدا کا نام تک نہیں لیتے تھے، اور ترا یہ کہ ان سب حرکتوں کو خدا کی طرف منسوب کر دیتے تھے۔ بتوں کی نیاز کے جانوروں کو اگر کہیں بچہ ہوتا تو صرف مردی کے مستحق سمجھے جاتے تھے، عورتیں محروم سمجھی جاتی تھی، کیونکہ بت خانوں کی خدمت مرد کرتے تھے، اس لیے کہتے تھے کہ یہ ان کی اجرت ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جی اس سورہ میں کہا ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق آپ خیرات دیں، یہ نہیں کہ جو کچھ ہے سارا کچھ دے دیں اور پھر بعد میں خود آپ فقیر ہو جائیں۔ یہ بھی اللہ پاک نہیں کہتا، اپنی حیثیت کے مطابق خیرات دینے کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اور یہ ہے مستحبی صدقے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن جو واجب ہے، واجب سے مراد ہے جی زکوٰۃ، وہ تو دینا ہوتا ہے، ضروری ہے۔ ثابت بن قیس نے 1 سال 500 درخت خرمے کے میوے خدا کی راہ میں ہی دے دیے، اور اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ بھی نہیں اس نے چھوڑا، اور تنگ دست ہو گیا، محتاج بن کے بیٹھ گیا۔ اسی پر خدا نے یہ آیت نازل کی۔ ہاں جی، تو یہ ڈفرینس جو ہے نا بڑا کلیئرلی پتہ ہونا چاہیے کہ جو واجب ہے وہ تو آپ لوگوں نے ادا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن جو مستحبی صدقہ ہے اس میں یہ ڈھیل ہے کہ جتنا آپ اپنی حیثیت سے خیرات دینا چاہیں اتنی اچھی بات ہے، لیکن یہ نہیں کہ خود آپ بالکل محتاج ہو کے رہ جائیں۔
جیسے وہ ثابت بن قیس کا میں نے آپ کو واقعہ بتایا کہ وہ فقیر ہو گئے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خیرات دیں، اچھی بات ہے، لیکن اپنے اہل و عیال کے لیے بھی رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو واجبی زکوٰۃ ہے اس کے دینے کا اللہ تعالیٰ نے بہت لازمی بات قرار دی ہے کہ یہ اللہ سے تجارت کا نام ہے اور یہ آپ کے لیے واجب ہے۔ اور جیسے ایک واقعہ ہے، 4 بھائی تھے، جو سب سے چھوٹا بھائی تھا وہ باپ کی بہت عزت کیا کرتا تھا اور اس کے بتائے ہوئے احکامات پر چلتا بھی تھا۔ تو ان کے باغات تھے، تو باپ جو ہے وہ فوت ہو گیا، تو باقی جو بھائی تھے وہ ذرا خیرات کرنے میں کنجوس تھے، وہ نہیں دینا پسند کرتے تھے اللہ کے نام میں، لیکن یہ جو چھوٹا تھا یہ باپ کو فالو کرتا تھا، باپ کی طرح یہ بھی خیرات دے کے خوش ہوتا تھا۔ تو جب باپ جو ہے وہ فوت ہو گیا، پھل کاٹنے کا دن آیا تو سارے بھائی کہنے لگے کہ باپ تو ہمارا زکوٰۃ دے دیتا تھا پر ہم نے بچانا ہے، ہم نے سیو کرنا ہے، سیونگ کرنی ہے۔ تو چھوٹے سے پوچھا، کہنے لگا آپ لوگ کرو جو کرنا ہے، لیکن میں جو ہوں ضرور دوں گا، جو سب سے اچھا پھل ہے وہ غریبوں کو دوں گا میں۔ تو باقی 3 بھائیوں نے سوچا کہ رات کے وقت نا راستے میں وہ کھدائیاں کر دیں گے، تو جب صبح پھل تیار ہو تو کوئی غریب پہنچ ہی نہیں سکے گا کھدائیوں کی وجہ سے۔ جب وہاں وہ پہنچے تو 3 حصے سڑ چکے تھے، ان 3 بھائیوں کے جو 3 حصے تھے وہ سڑ چکے تھے اور صرف ایک حصہ بچا تھا جو چھوٹے بھائی کا تھا۔ تو انہوں نے پھر اللہ سے معافی مانگی اور پھر توبہ کی، تو اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف بھی کیا۔ تو یہ بات ہے کہ توبہ کے دروازے تو ہر وقت کھلے ہیں، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اتنے گناہ گار ہیں تو ہم کیا معافی مانگیں، ہمارے تو گناہ بہت زیادہ ہیں۔ آپ یہ دیکھیں اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہمارے گناہوں سے بھی زیادہ، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، یہ اہمی بات نہیں بنی ہوئی، اس بات کے پیچھے کوئی لوجک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، ہر وقت استغفار کریں۔ اور میں تو یہ پڑھنے سے یہ باتیں کھلتی ہیں، ذہن کھلتے ہیں کہ پہلے ہم یہی سمجھتے تھے کہ استغفر اللہ توبہ کے لیے ہوتا ہے، صرف توبہ کے لیے نہیں ہوتا، استغفر اللہ کے بڑے فوائد ہیں، نعمتیں حاصل کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے استغفر اللہ۔ تو استغفر اللہ حربی و اتوب الیہ کی تکرار زیادہ سے زیادہ یہ ذکر کریں، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں صدقہ بڑی طرح کا ہوتا ہے، ہم صدقے کے اوپر بات کریں نا، اگر ہم کسی کے ساتھ خوشی سے بات کر لیتے ہیں، مسکرا کر بات کر لیتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے ہم پتھر ہٹا دیتے ہیں، کوئی کیلے کا چھلکا گرا ہوا ہوتا ہے، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ پھر کسی کی بات سن کر دوسروں کو نہیں بتانا، اپنے تک رکھنا، یہ بھی ایک صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہی بات ہے کہ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا کام کرتے رہا کریں، اس سے ہماری منزلیں آسان ہوں گی۔ اور جب آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں نا، یہ نہ سوچیں، دیکھیں باہر تو بندہ دیتا ہے، لیکن اپنے جو ہے مستحق بہن بھائیوں کو آپ نہ دیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ صدقے کو پتہ نہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ بلائیں اپنی اتار کے تو ہمیں دے دیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ صدقے کے پیسے ہیں، یا آپ ان کو صدقہ دے رہے ہیں تاکہ وہ ڈیگریڈڈ فیل کریں، نو، آپ کو کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نکال رہے ہو، ایک پرسنٹیج نکال رہے ہو کہ میں نے اپنے ویلفیئر فنڈ بنا لیں ایک، اس میں سے آپ سوچیں کہ یہ میں نے مستحق لوگوں کو دینا ہے، اس میں بہن بھائی بھی آ سکتے ہیں، تو آپ ان کو بھی دیں، اور بتانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے کہ پہلے اپنے ارد گرد دیکھیں اور پھر باہر بھی اوبیسلی جو مستحق ہے اس کو دیں۔ باقی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ناپ تول کے بارے میں کہا ہے کہ اس کو پورا کیا کریں، آپ نے کمی نہیں کرنی، اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ سزا ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ بے انصافی کی زبان سے گونگی زبان بہتر ہے۔ جی اب اس پارے میں جو ہے سورہ اعراف سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اب اعراف کیا ہے جی؟ اعراف جو ہے جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک مقام ہے جس کا نام اعراف ہے۔ جن لوگوں کے نیکی اور برائی کا پلڑا بالکل برابر ہوگا وہ اعراف کے مقام پر رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں آپ کو پڑھ کے بلکہ سناتی ہوں تاکہ یہ آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے۔ ہاں جی، اعراف بہشت اور دوزخ کے درمیان ایک مقام ہے، اور اس میں وہ لوگ رہیں گے جن کے اچھے اور برے اعمال کا پلڑا برابر ہے۔
اس بلند مقام پر خدا کے کچھ خاص بندے اس غرض سے جا کر کھڑے ہوں گے کہ اگر اب بھی کچھ لوگ جہنم یا اعراف کے مقابل سفارش ہوں تو ان کی شفاعت کی جائے، یعنی کہ کچھ اللہ کے خاص بندے جن سے مراد کون ہو سکتا ہے؟ آپ سوچیں، آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو قائم کر دیا، اہل بیت۔ یہاں اس مقام پہ ہوں گے جی مولا علی، مولا عباس، جناب حمزہ، اور زیادہ مین ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور یہ ان کی شفاعت کریں گے، اور ان میں خدا نے قدرت دی ہے کہ جنتی جہنمی میں ہر شخص کو پیشانی دیکھ کر پہچان لیں گے، اور جس کو چاہیں گے اعراف یا جہنم سے نکال کے بہشت میں لے آئیں گے۔ انہی کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعراف پر عباس، یعنی یہ روایات ہیں جس میں کچھ لوگوں کے نام لکھے گئے ہیں۔ علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں، ابن عباس سے روایت ہے کہ اعراف پر حضرت عباس، حضرت حمزہ، حضرت علی ابن ابی طالب کھڑے ہوں گے، اور اپنے دوستوں کو ان کے چہروں کی نورانیت اور دشمنوں کو ان کے چہرے کی سیاہی سے پہچان لیں گے۔ کتنی پیارا ہے سورہ اعراف کا تعارف، دیکھیں کتنی ضروری ہے، ریسرچ پڑھائی کتنی امپورٹنٹ ہے۔ اور کیا جس سورہ میں حضرت آدم کا اس میں واقعہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ، حضرت آدم کا قصہ، کس طرح شیطان نے ان کو، یہ کافی زیادہ ہم نے سنا ہے تو اس کو اتنا ڈیٹیل میں نہیں کرتے، یہی کہ حضرت آدم کو شیطان نے جب بہکایا، انہوں نے پھل کھا لیا تو اس نے جو ہے بی بی حوا اور حضرت آدم کو نکلوا دیا جو ہے جنت سے، اور ان کو دنیا میں آنا پڑا، اور پھر وہی سارا جو ہم پچھلی صورتوں میں بھی کر چکے ہیں، کافی دفعہ بار بار ایک قصے جو ہے نا یہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، کہ ان کا سننا ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اتنی ریپیٹیشن دی ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ کمپلیٹ اس میں قصہ ہے پراپر۔ اس میں ایک اور بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ جو ہے نا یہ ہوتا تھا کہ اسلام کے قبل جو ہے نا عرب کے لوگ اس خیال سے کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں ان میں ہم طواف نہیں کریں گے، وہ یہ سوچتے تھے، عقل دیکھیں کہ جن کپڑوں میں ہم نے، دل سے کوئی تعلق نہیں ہے گناہ کا، ان کے دماغ میں کپڑوں سے تعلق ہے کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں ان میں طواف مناسب نہیں، تو مرد ننگے ہو کر اور عورتیں چمڑے کی ایک لنگوٹی باندھ کر طواف کرتے تھے۔ استغفر اللہ ربی و توب الیہ۔ تو جی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی ہیں جی، اور سورہ اعراف کی ہے یہ آیت نمبر، میں آپ کو پورا پڑھ کے سناتی ہوں، آیت نمبر 26 ہے۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے پوشاک نازل کی جو تمہارے جسم کو چھپاتی ہے، اور زینت کے کپڑے، اور اس کے علاوہ پرہیزگاری کا لباس ہے، اور یہ سب لباسوں سے بہتر ہے۔ یہ لباس بھی خدا کی قدرت کی نشانیوں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت و عبرت حاصل کریں۔ اے اولاد آدم، ہوشیار رہو، کہیں تمہیں شیطان بہکا نہ دے جس طرح اس نے تمہارے باپ ماں آدم و حوا کو بہشت سے نکلوا چھوڑا، اسی نے ان دونوں سے بہشتی پوشاک اترائی تاکہ ان دونوں کو ان کی شرمگاہیں دکھا دے، اور وہ اور اس کا کنبہ ضرور تمہیں اس طرح دیکھتا رہتا ہے، تم انہیں نہیں دیکھنے پاتے۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق قرار دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے، اور وہ لوگ جب کوئی برا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اسی طریقے سے اپنے باپ دادوں کو کرتا پایا، اور خدا نے بھی حکم دیا ہے، رسولوں تم صاف کہہ دو کہ خدا ہرگز برے کام کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم لوگ خدا پر افطرا کر کے وہ باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ کتنا دیکھیں ہم اگر یہ تصویر نہ پڑھتے تو ہمیں پوشاک کی سمجھ نہ آتی کہ اپنی پوشاکیں مت اتارا کرو، اور یہ لباس جو ہے تمہارے لیے دیا گیا، زینت کے کپڑے دیے گئے ہیں، یہ سب آیات میں نازل ہوا ہے وحی کے تھرو۔ تو وہی نا یہ آیات تب نازل ہوئی تھی جب یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام سے قبل جو ہے عرب کے لوگ کس خیال سے طواف کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ توبہ۔ اچھا آگے اس میں فضول خرچی کی ممانعت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلے لوگوں پر دگنا عذاب اس وجہ سے ہوگا کہ ان لوگوں نے ایک تو گناہ کیا، دوسرے نمونے بھی قائم کیے کہ دوسروں کو کر کے دکھائے،
اور پچھلوں پر اس وجہ سے کہ ایک تو گناہ کیا، دوسرے لوگوں کے انجام اور سزاؤں سے نہ متنبع ہوئے نہ عبرت حاصل کی. ٹھیک ہے، کفار کی اخیر حالت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اگلے پچھلے سارے جہنمی. وہ یہی نہ کہ آگے سورہ اعراف میں آیت نمبر 51 اس میں یہ کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا اور دنیا کی چند روزہ زندگی نے ان کو فریب دیا تھا، تو ہم بھی آج قیامت میں انہیں قصداً بھول جائیں گے. یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں. اور جس کو خدا بھول جائے تو آپ سوچیں آپ کا کیا حشر ہوگا. اللہ کے بغیر ہم کیا ہیں. میں تو یہی ہر وقت سوچتی ہوں کہ یا اللہ ہم سے کبھی ناراض نہ ہونا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا. ہم بہت چھوٹے بڑے گناہ کرتے رہتے ہیں. آپ اپنی رحمت کو دیکھیں، آپ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیں، ہمیں معاف کر دے. تو وہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن قصداً میں بھول جاؤں گا ایسے لوگوں کو جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے. جس طرح یہ لوگ ہماری آج کی حضوری کو بھولے بیٹھے تھے اور ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور آگے یہی اس کی تفسیر یہ بھی ہے کہ جس طرح مشرکین عرب جو ہے عید کے دن خانہ کعبہ کے گرد جمع ہو کر تالیاں بجاتے تھے اور دن بھر کھیل کود میں بسر کرتے تھے اور اسی کو عبادت سمجھتے تھے، یعنی دین کی شکل ہی چینج کر دی نا. تو یہ اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جیسے یہ میرے دین کو بھلائے بیٹھے ہیں تو ان کو میں بھی آخرت کے روز قصداً بھول جاؤں گا. اچھا، آگے جو حضرت نوح کا ذکر ہے، حضرت نوح کے بہت زبردست قصہ ہے. میں تو اتنا مجھے مزہ آیا ہے اس کو پڑھ کے اور میرا دل کیا ہے کہ میں جو نا ڈیٹیل آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. مجھے بڑا ہی مزہ آیا. میں نے اس کو پریسائز کر کے خود لکھا تو ہے پر میں آپ کو نا ڈیٹیل سنانا چاہوں گی کیونکہ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. اچھا جی، حضرت نوح کا نام کیوں ہے نوح؟ اس کو کہتے ہیں نوحہ کرنے والا. یہ تقریباً حضرت آدم کی وفات کے 126 یعنی 126 سال کے بعد پیدا ہوئے اور آپ سے پہلے 10 پیغمبر اور اوصیاء بھی گزرے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو جو ہے نا حضرت نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے اور شیخ الانبیاء بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت نوح کو ابھی 10 گزرے ہیں ان سے پہلے، لیکن حضرت آدم کے بعد حضرت نوح کو آدم ثانی کا لقب ملا ہے. ٹھیک ہے، اور شیخ الانبیاء بھی کہتے ہیں. اچھا، اب آپ نے کتنا ٹائم زندہ رہے ہیں؟ آپ عمر کیا تھی آپ کی؟ آپ نے 2000 برس کی زندگی بسر کی ہے. ٹھیک ہے، اور 850 سال جو ہے ان کو نبوت ملنے سے پہلے کے تھے اور 950 برس نبوت کے بعد یعنی کہ بعد نبوت تعلیم و ہدایت کے گزرے ان کے. اب 200 سال لگا دی انہوں نے کشتی کی تیاری میں، اللہ کے حکم سے کشتی تیار کی تھی اور 500 برس طوفان کے بعد شہروں کے آباد کرنے لوگوں کو بسانے میں ختم ہوا ہے. آپ امیجن کریں اس طولانی عمر پر بھی آپ نے مکان نہ بنایا، ایک جھونپڑی میں بسر کر دی اپنی زندگی، وہ بھی اتنی چھوٹی کہ آدھا پاؤں باہر رہتا تھا. اپنی قوم کے ہاتھ سے باوجود یہ کہ 9.5 برس اتنی تبلیغ کی، اللہ کی طرف انہیں مائل کرنے کی اتنی کوشش کی، پھر بھی ایسے ایسے مصائب اٹھائے کہ الامان الحفیظ. جب آپ لوگوں کو سمجھاتے تھے نا تو وہ لوگ اس قدر آپ کو مارتے تھے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے تھے. بعض وقت اتنے پتھر مارتے تھے کہ آپ پتھروں کے نیچے دب جاتے تھے. رات کو حضرت جبرائیل ان کو نکالتے تھے اور اپنے پروں کو ان کے زخموں پر ملتے تھے کہ سب اچھے ہو جاتے تھے، اور صبح کو آپ پھر لوگوں کی تبلیغ شروع کر دیتے تھے. جب 900 برس کے بعد عاجز ہو کر بد دعا کی تو عورتیں بانجھ ہو گئیں، چوپائے ہلاک ہو گئے یعنی جانور مر گئے، باغ جل گئے، 40 برس تک پانی نہ برسا اور آپ کہتے رہے کہ ایمان لے آؤ. پھر بھی اتنی ڈھیٹ قوم، انہوں نے جو ہے نا ایمان نہ لائے. آپ نے کہا ایمان لاؤ گے تو ساری بلائیں دفع ہو جائیں گی، لیکن یہ لوگ بڑے ہی جو ہے نا ڈھیٹ قوم تھی، نہیں مانتے تھے. اور آپ نے اتنا ٹائم گزارنے کے بعد بھی کہتے تھے یہ دنیا اتنی چھوٹی ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے دھوپ سے سائے میں انسان آیا ہو. اور جو ہے یہ ان کا ہے واقعہ. اب آگے جو ہے نا حضرت نوح کے بعد حضرت ہود کا آ جاتا ہے. حضرت ہود
سام کی اولاد سے حضرت نوح کی 8ویں پشت میں ہے، ٹھیک ہے، حضرت نوح کی آگے یعنی کہ نسل میں آئیں گے حضرت ہود۔ آپ جو ہیں اب ان کے بارے میں پڑھ لیں جی۔ آپ قوم عاد کی ہدایت کے واسطے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، ٹھیک ہے، یہ بھی بڑی ڈھیٹ قوم تھی، ان پہ بھی بڑا عذاب ہوا۔ عاد کی اس وقت خوب بنی ہوئی تھی، یعنی کہ عاد قوم ایسی تھی کہ ان کے برابر کوئی نہیں تھا، یہ لوگ بہت زیادہ امیر کبیر کہہ لیں اور بلند قد اور طویل العمر لوگ، بہت زیادہ عمریں ان کی ہوتی تھیں، ایک بت کی پوجا میں مشغول رہتے تھے۔ اور حضرت ہود نے ہر چند ان کی تبلیغ کی کہ آپ یہ لوگ دین کی طرف آئیں، بتوں کی پوجا چھوڑ دیں، مگر ان لوگوں نے ایک نہ سنے، اور جب ان کی شرارت حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی تو پہلے تو اللہ پاک نے پانی بند کیا، وہی تھوڑا تھوڑا سے الامیہ سٹارٹ کرتے ہیں، اور پھر 3 سال ایک قطرہ نہ پانی کھایا، یعنی بارش نہیں وہاں ہوتی تھی۔ جب اس پر بھی لوگوں نے نہ مانا تو خدا نے ایک سیاہ بادل کو بھیجا کہ ان پر چھا جا، اور یہ لوگ یہ سمجھ کر کہ اب پانی برسے گا، یہ سارے اکٹھے ہو کے اس کے نیچے آ گئے، اور سب کے نیچے آنے سے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اتنی تیز آندھی چلی کہ چنگاریاں بھری ہوئی تھیں اور 8 روز تک برابر چلتی ہی رہی، اور وہ اس شدت سے کہ بوجھ سے لدے ہوئے اونٹ کو اوپر لے جاتی تھی اور اٹھا کر زمین پر دے مارتی تھی، یعنی کہ آندھی اتنی سخت ہوتی تھی کہ لادے ہوئے اونٹ بھی آسمان پہ اڑ جاتے تھے، کتنے ہیوی ہوتے ہیں، پھر بھی وہ اڑ جاتے تھے، اور پھر اللہ زمین پر ٹھا مارتا تھا، حتیٰ کہ ایک بڑھیا سرنگ میں گھس گئی تھی اور اس کو بھی وہاں سے نکال کر پھینکا۔ غرض یہ کہ چہار شنبہ کی صبح سے شروع ہوئی تھی اور دوسرے چہار شنبہ کی شام تک رہی، اور ساری قوم کو ہلاک کر چھوڑا، اور ایک بندہ بھی اس میں باقی نہ رہا، اور حضرت ہود جو ہے وہ اپنے چند ساتھیوں کو لے کر پہلے ہی یہاں سے نکل چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا تھا۔ اب جی حضرت ہود کا بھی ہم نے واقعہ پڑھ لیا، اب آ جائیں جی حضرت صالح کا واقعہ۔ حضرت صالح حضرت ہود کے بعد آئے تھے، یہ بھی حضرت نوح کی ہی نسل میں سے ہیں۔ اب حضرت صالح کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، ان کی قوم تھی جی سمود، یہ لوگ بھی قوم عاد کی طرح بہت مالدار تھے، اور جب حضرت صالح کی ہدایت کے واسطے نبی بن کر آئے تھے تو 16 برس کے ہو گئے، اور ان لوگوں نے نہ مانا، اور یہ لوگ پہاڑ کے ایک ٹکڑے کی پرستش کیا کرتے تھے، اور ہر سال وہی پتھر کی کرتے تھے، اور ہر سال اس پر قربانی چڑھاتے۔ جب آپ نے اس کو منع کیا، وہ لوگ کہنے لگے اگر اسی پتھر سے ایک اونٹنی بچے کے ساتھ ہی نکال دو گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ وہی بات میں نے آپ کو کہا نا، ان کو بہت زیادہ پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دکھائے ہیں، لیکن یہ لوگ بڑے ڈھیٹ تھے، اس لیے حضرت محمد نے کوشش بھی کی کہ اس طرح کے کھلے معجزے دکھائے جائیں، لیکن پھر وہ خود ہی خاموش ہو گئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر، کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہی نازل کر کے بتاتے رہے کہ دیکھو یہ سارے بتایا ہے نا حضرت محمد کو، پھر وہ خاموش ہو گئے کہ معجزات دکھانے کا فائدہ نہیں۔ اب دیکھیں رسول اللہ پھر خاموش ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو اندیکھے خدا پر تمہاری باتیں سن کر، قرآن کو سن کر ایمان لائے گا وہی پکے ایماندار ہوں گے۔ تو اس پر پھر اللہ جو ہے رسول اللہ خاموش ہو گئے تھے اور دعا کی تھی کہ میری قوم پہ کبھی عذاب نہ آئے، اور اچھا آپ نے دعا کی، یہ حضرت صالح نے پھر دعا کی ان کے کہنے پہ کہ اونٹنی بچے کے ساتھ نکلے، تو ان کی تمنا تھی وہ پوری کرائی، اور یہ لوگ پھر ایمان نہ لائے۔ اس وقت خدا کا حکم ہوا کہ اس شہر کا کل پانی ایک روز اونٹنی پیا کرے اور ایک روز تم اپنے یوز میں لاؤ۔ غرض یہی قاعدہ مقرر ہوا، جس روز وہ اونٹنی پانی پیتی تھی اس روز اتنا دودھ دیتی تھی کہ سب کے سب سیر ہو جاتے تھے۔ اس پر بھی ان لوگوں کو صبر نہ آیا، اور مشورہ کر کے ایک شکی کو جس کا نام قدار تھا کچھ مال کی تما دے کر اس کے پاؤں کٹوا دیا، اونٹنی کے پاؤں کٹوا دیا، رسالے کی اونٹنی کے پاؤں، اتنا دودھ دیتی تھی، اور جو ہے نا یعنی ناشکری قوم تھی یہ۔ اور پھر سب نے مل کر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، اور چھوٹے بڑے سب نے ایک ہو کر اس کا گوشت کھایا۔ وہی نا ایک سونے کی مرغی ہوتی ہے، آپ جو ہے اس کو روز جو انڈا دے، صبر نہیں آتا کہ ہم ایک دفعہ کاٹ کے نا سارے انڈے کھا لیں، تو وہی والا حساب ان کا ہوا، تو اندروں کچھ بھی نہیں پھر نکلتا جب آپ کاٹ ہی دیں گے اس کو انڈوں کی تلاش میں، تو پھر ون ٹائم ہو جائے گی نا وہ چیز،
ان لوگوں نے بھی کیا، پاگلوں کی طرح گوشت کھا گئے سارا، اور اس کا جو ہے نا اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ تو وہی ناشکری اور جسے کہیں گے صبر نہیں، اور کسی نہ کسی طرح بس اپنے نبی کو تنگ کرنا ہے۔ اچھا، اب اس کا بچہ پہاڑ پر جا کر 3 مرتبہ اس نے اپنا سر بلند کر کے اللہ سے فریاد کی اور پہاڑ کے اندر چلا گیا۔ حضرت صالح نے پھر ان کی تبلیغ کی اور کہا کہ اگر 3 روز تک کتنا صبر والے ہمارے انبیاء تھے۔ حضرت صالح نے ان کو کہا کہ 3 روز تک اگر تم توبہ کر لو گے نا تو میں تمہاری نجات کرا دوں گا، دعا کریں گے۔ ان لوگوں نے نہیں مانا، تو آخر چوتھے دن رات کے وقت ایک شدید چیخ چنگاڑ کی آواز پیدا ہوئی کہ سب کے کان پھٹ گئے اور زمین کو زلزلہ آ گیا، ان کے دل و جگر پاش ہو کر رہ گئے اور یہ مر گئے۔ اس کے بعد آسمان سے آگ نازل ہوئی اور سب جل کے خاک ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہ جو حضرت صالح کی قوم تھی، یہ سورہ اعراف میں سب سارا ذکر آ رہا ہے۔ حضرت نوح کا قصہ بھی آیا ہے، پہلے حضرت آدم کا آیا ہے، پھر حضرت نوح کا آیا ہے، پھر حضرت ہود کا ہم نے پڑھا ہے، پھر حضرت صالح کا پڑھا ہے۔ تو یہ سورہ اعراف میں آ رہے ہیں سارے۔ اور رسول اللہ نے جناب امیر مولا علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اے علی، تم جانتے ہو کہ اگلوں میں بدترین خلائق کون تھا؟ آپ نے عرض کی خدا اور اس کے رسول کو بہتر پتہ ہے۔ فرمایا جس نے صالح کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے۔ اور پچھلوں میں بدترین خلائق وہ شخص ہے جو تم کو قتل کرے گا۔ ایک مشابہت ان دونوں میں یہ بھی ہے کہ جس عورت کے بہکانے سے قدار نے اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے اس کا نام قتامہ تھا، اور ابن ملجم قاتل جناب امیر المومنین کے بہکانے والی کا نام بھی قتامہ تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہ قتامہ نام کی عورتیں تھیں دونوں جنہوں نے اتنے برے کام کروائے ہیں۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم کے خالہ زاد بھائی تھے، ٹھیک ہے، اور انہی کی حقیقی بہن سارہ زوجہ اولا حضرت ابراہیم بھی تھیں، یعنی کہ حضرت لوط کی جو بہن تھی حضرت سارہ وہ حضرت ابراہیم کی بیوی تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت لوط اہل متفقات کی ہدایت کے واسطے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اور ان سے 5 شہر آباد تھے جن میں سب سے بڑا سدوم تھا۔ یہ لوگ مصر و شام کے درمیان شاہراہ پر آباد تھے اور حد درجہ کے بخیل لوگ تھے، کنجوس تھے، مسافروں کی آمد و رفت سے بھی انہیں چڑ ہوتی تھی، یعنی بخیل جو ہوئے، کنجوس تو ہوئے، گزر رہا ہے کوئی مسافر تو صبر نہیں آتا تھا، اور شیطان نے ان کے کان میں پھونکا کہ تم مسافر تمہارے پاس آئے تو تم اس کے ساتھ غلط کام کرو، اسے لوٹو۔ تو یہ قوم جو ہے نا فعل بد کی طرف چلی گئی۔ یہ جو ہے نا آدمیوں کے ساتھ ہو گئے سیٹ، تو یہاں پر یہ قوم بڑی تباہ کی تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط، ان پر اللہ تعالیٰ کا بڑا غضب پڑا۔ حضرت جبرائیل ان کے شہروں کو اپنے پروں پر اٹھا کر لے گئے اور آسمان تک لے کر اور وہاں سے اٹھا کے زمین پر پھینک دیا کہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور جو لوگ اس شہر سے باہر تھے ان پر پتھر کا مینہ برسایا اور یوں یہ لوگ ہلاک ہوئے۔ اس کی بدکاری کے واسطے بس یہی بات کافی ہے کہ جو لوگ اس کے مرتکب ہوں ان کی سزا شریعت نے یہ قرار دی ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کرنا چاہیے، یا ان پر دیوار گرا دی جائے کہ دب کے مر جائیں، یا بلندی سے گرا دیے جائیں، اور جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کی لاش قبر میں نہیں رہتی بلکہ قوم لوط کے ساتھ پہنچا دی جاتی ہے، اور اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہی ہوگا۔ ہاں جی، آگے جی حضرت شعیب کی بات کر لیں جی۔ حضرت شعیب حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ اہل مدین کی ہدایت کے لیے آئے تھے۔ اس میں کل جو ہیں وہ 40 گھر تھے، اور ایکا کے لوگوں کی ہدایت بھی آپ کے ہی کے متعلق تھی۔ مدین والوں میں بری باتوں کی 2 باتیں بہت زیادہ بری تھیں جس کے میں قریب ہر شخص مبتلا تھا۔ ایک راہزنی، دوسری ناپ تول میں زیادہ لینا اور کم دینا۔ اور جن کی ہدایت کے واسطے آپ مبعوث ہوئے اور آپ نے ہر چند کوشش کی مگر لوگوں نے نہ مانا، تو خدا نے پہلے ان میں سخت سے سخت گرمی پیدا کر دی کہ وہ لوگ سردابوں
یعنی ٹھنڈی جگہوں میں بھی چین کے ساتھ نہ رہ سکتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے نا ایک بادل بھیجا، یہ لوگ سارے نیچے آ گئے کہ بارش ہونے لگی ہے. تو اس نے سارے شہر کو گھیر لیا بادل نے، اور پھر وہی بات ہوئی کہ ایک چیخ کی آواز آئی، زمین کو زلزلہ ہوا، آگ برسنے لگی، سب ہلاک ہو گئے. آپ کے معجزات میں سے یہ تھا کہ آپ جب پہاڑ پر چڑھنا چاہتے تھے، حضرت شعیب کی بات ہو رہی ہے، تو پہاڑ کی چوٹی زمین سے آ لگتی تھی اور آپ چڑھ جاتے تھے. بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا عصا آپ ہی کا عطیہ ہے، اور حضرت موسیٰ کے قبر آپ کے پاس اس سے معجزات ظاہر ہوتے تھے. حضرت شعیب کے پاس تھا حضرت موسیٰ کا عصا، حضرت موسیٰ سے پہلے. یہ کچھ روایات میں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس میں آ رہا ہے جی آگے حضرت موسیٰ کا قصہ ڈیٹیل میں، اور یہ آئے گا پارہ نمبر 9 میں. ٹھیک ہے جی، تھینک یو.